की सरकार हम नहीं मानते। आज का दिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए नहीं बल्कि आलमी सहाफ़त के लिए भी एक ब्लैक डे है। वो जाने बचाता हुआ कभी किसी मुल्क वो जा रहा है और वो जैसे कीनिया पहुंचा वहाँ पे सर पे गोली मारी गई। हम जनता के खून से इंकलाब आएगा। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आखिर वो कौन था, कहते कहते इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने पीछे एक और वाहिद सवाल छोड़ गए। आखिर वो कौन था, इसका जवाब कौन देगा, मैं, आप या हुकूमत? ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अरशद शरीफ की शहादत एक मुअम्मा बन गई। मुख्तलिफ क़ियास राइयाँ सामने आने लगीं। एक राय के मुताबिक इसके पीछे रा का हाथ है, जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम और ISI के दरमियान दूरियां पैदा करना हो सकता है। और वैसे भी भारत का कीनिया के साथ गहरा ताल्लुक है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वो कीनिया पुलिस की गोली का निशाना बने, लेकिन ये मालूम नहीं कि इस गोली का हुक्म कहाँ से मौसूल हुआ। और कहने वालों का ये भी कहना है कि कीनिया के मुहाफ़िज़ों का शुमार बदनामे ज़माना पुलिस में होता है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफ़ी बरादरी के क्या जज्बात हैं, आइए जानते हैं। लाहौर प्रेस के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आवाज़ को मध्यम किया गया, अब मुकम्मल खामोशी है, तो क्या ये किस तरफ जा रहे हैं आप? तो जो वो हमें चूरन बेचा जा रहा है कि फलां फलां हो गया, इस तरह हो गया, पुलिस की जो है वो गलती है, तो क्या हम इसको खरीद रहे हैं? देखें, आज एक स्याह दिन है। आज हमारे दरमियान हमारे साथी अरशद शरीफ, ये वो शख्स था जिसने हमेशा पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की सालमियत की बात की, आइन और कानून की पासदारी की बात की। आज उसको नैरोबी के अंदर सर में गोली मारकर शहीद किया गया। जिसे पाकिस्तान की सिर्फ सहाफ़ती बरादरी नहीं, आप बाहर निकलें, आप लोगों से बात करें, आपको हर पाकिस्तानी इस वक्त दुखी नज़र आएगा, तकलीफ़ में नज़र आएगा। और देखें, ये अरशद शरीफ को पहले हालात उसके लिए इतने तंग किए गए कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान छोड़ के वो जाने बचाता हुआ कभी किसी मुल्क वो जा रहा है और वो जैसे कीनिया पहुंचा वहाँ पे सर पे गोली मारी गई। और वहाँ पे हमें कहानी सुनाई जा रही है कि जी वो पुलिस ने इस तरह किया, फायर किया। एक चीज़ ज़हन में रखें, कीनिया की गवर्नमेंट, कीनिया का जो स्टेट है वो इंडिया उस पर डोमिनेट करता है, इंडियन एजेंसियां उस पर डोमिनेट करती हैं। दुनिया भर का क्रिमिनल फैक्टर कीनिया के अंदर बैठा हुआ है, गैंगस्टर कीनिया में बैठे हुए हैं। आपने दुनिया में कहीं बंदा मरवाना हो, कीनियन जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ आप वहाँ पे डील करें, वो दुनिया के किसी कोने में बंदा मार देते हैं। और उस शहर के अंदर, नैरोबी के अंदर, हमारे साथी को सर में स्नाइपर शॉट के जरिए कत्ल किया गया और कहा जा रहा है कि पुलिस ने गलती से फायर कर दिया और गलती से उसको गोली लग गई। इंतहाई अफसोसनाक है। इस पे हमारी तमाम कम्युनिटी का ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि एक आला सती कमीशन तश्कील दिया जाए और कीनियन गवर्नमेंट और साथ इंटरपोल को लेके इसकी तहकीकात करवाई जाए और इसके कत्ल को करने वाले मुल्ज़मान और इसके मुहर्रकात फौरी तौर पर सामने लाए जाए। तो नाजरीन, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब नासरा अतीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या जज्बात हैं, इतना बड़ा सानिहा हमें सुनने को देखने को मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये बहुत बड़ा सानिहा है और हमारी प्रेस कम्युनिटी जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत ही बड़ा है। और जैसे रात को ये ख़बर आई है, मैंने देखा कि कोई जो है कि वो सो नहीं सकी। ख़वातीन पे ज़्यादा इसके गहरे असरात आए हैं कि इतना अच्छा लड़का और इतना हम्बल और काम करने वाला और मतलब बिल्कुल पोलाइट था और ख़बरें निकालता था। देखिए, हमारा काम है न्यूज़ निकालना, उसको निकालना, टीवी पे चलाना, अखबारों में चलाना, मगर ऐसा नहीं कि उसको मरवा दिया जाए।
تو میم پہلے ان کی آواز کو مدھم کیا جاتا ہے، پھر اب مکمل طور پر خاموش ہو چکی ہے. اپنی جان بچانے کے لیے وہ پاکستان سے جاتے ہیں اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا صحافی جو ہیں وہ اپنی رائے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ وہی آگے نا بات کہ آپ کی زبان پہ تالا لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو سچ بولتا ہے، اور اس کو پہلے تو اس طرح مجبور کیا گیا کہ وہ ملک کو چھوڑے. جب ملک چھوڑ کے گیا تو اس کا پیچھا کیا گیا. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اسے کیا کر دیا جو اس کا پیچھا کیا گیا؟ اور اب آج ہم یہی سوال جو ہے اپنی گورنمنٹ سے کرتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد بتایا جائے کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا. ترجمان پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے سوال ہوتا تھا ان کی جانب سے کہ وہ کون تھا، اب ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے یہ گناہ کر دیا. دیکھیں یہ سوال اب بڑھے گا. اب یہ چھوٹے معصوم بچے پوری کی پوری 22 کروڑ عوام یک زبان ہو کے پوچھے گی، اور کرنے والے کو اس کی گونج قبر تک سنائی دے گی. اور اگر ہم یہ نہیں پوچھیں گے تو ہم قومی مجرم ہیں. پھر ہم مزید ارشد شریف جیسے شہداء کی لاشیں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر کبھی کسی گھر میں یتیم تو کبھی کسی گھر میں شہید جائے گا. لہٰذا یہ وقت ہے کہ پوری قوم یک زبان ہو کے ارشد شریف کے لواحقین کو انصاف پہنچائے اور مزید ارشد شریف بننے سے ہم روکیں. وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ جب ہم ارشد شریف کو انصاف پہنچائے بغیر اور اس کے اوپر جتنی بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنتی ہے وہ اس کو پبلک کیا جائے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائے. کیونکہ ارشد شریف صاحب نے اپنی زندگی میں برملا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پڑا ہوا، ابھی بھی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں ان کے پروگرامز کی. وہ تو کہتے رہے تھے کہ انہیں کن سے خطرہ ہے، وہ کیوں بھاگے، کیوں انہوں نے ایک ملک میں پناہ لی تو وہاں سے دوسرے ملک میں بھاگے. یہ سب سوالوں کے جواب مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اب کرنے والوں کو دینے کی باری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے، اس معاملے کو ہینڈل کرے گی سنجیدگی سے؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے سنجیدہ لینا ہوتا تو صبح صبح جو انہوں نے فضول قسم کا بیان داغ دیا ہے اس سے سیریسنس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ بھی چل گیا کہ ہوا کیا تھا. ارشد شریف کی شہادت پر تمام صحافی برادری اس وقت سراپا احتجاج بھی نظر آتی ہے اور ہر آنکھ اشکبار بھی ہے. پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ابراہیم لکی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا جذبات ہیں آپ کے؟ ایک دم سے یہ سانحہ ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا فیلنگز کیا ہیں آپ کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ارشد شریف کا جتنا ہم ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، اسلام آباد میں بھی، یو کے میں بھی میں نے کام کیا ان کے ساتھ، وہ بہت جو ہے جولی قسم کا انسان تھا، بہت صاف گو انسان تھا، سچا محب وطن وہ ایک جو ہے صحافی تھا جس نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو جو ہے مقدم رکھا. اس کی جتنی بھی سٹوریز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ بیسڈ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا عنصر نہیں پایا جاتا جس سے یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہ ریاست مخالف جو ہے اس کے نظریات یا سوچ تھی یا وہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ کا جو ہے وہ ایک شخصیت کا حامل تھا. ایسا نہیں تھا. اچھا، اکثر وہ پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون تھے، اور اب ان کی شہادت کے بعد ہم پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ کون ہیں کہ جو اس واقعے کے پیچھے ہیں، محرکات ہیں. اب پولیس جو ہے ان کی کینیا پولیس کی جانب سے ایک موقف تو سامنے آیا مگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومتی اداروں کو کیا سٹینڈ لینا چاہیے، کس طرح اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پیو جے کا جو مطالبہ ہے حکومت سے، ہم نے آج اس حوالے سے ایک ریلیز بھی جاری کیا جس میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ایک ہائی پاور انویسٹیگیٹو ٹیم کینیا نیروبی بھجوانی چاہیے تاکہ وہ کینین حکام کے ساتھ مل کر اس جو انسیڈنٹ ہے اس کو انکوائر کرے. تحقیقات جو ہیں وہ صاف شفاف ہونی چاہیے، مگر دکھ کی ایک کیفیت جو ہے وہ ہر صحافی کے چہرے پر بھی نظر آئے گی اور ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے. ہر دل عزیز شخصیت ارشد شریف سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب کیا جذبات ہیں، کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں میری ان سے 3 ملاقاتیں ہوئی جی ٹوٹل اپنے اس 30 سالہ کریئر میں. میں نے ان کو بہت اچھا انسان پایا. صحافی تو وہ اچھے تھے ہی، انسان بھی بہت اچھے تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیوں اس طرح مجبور ہوئے کہ وہ پاکستان چھوڑیں. میرا یہ ساتھ ایک دفعہ مسئلہ یہ ہوا، آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ ارسلان تم نے ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے اور بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں نے کہا ارشد بھائی بڑا مسئلہ بنے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کہتے یار میں تیرے نال کھڑا ہے، میرے وال دیکھ لے، تو ڈرنا نہیں ہے. انہوں نے جب بھی کسی بندے سے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ڈرنا نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ان کا یہ ایک
صحافت کی زبان کو خاموش کرایا گیا ہے. زبانیں کبھی خاموش نہیں ہوا کرتی. زبان کو اب روک نہیں سکتے. کنٹرول کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ سازش چل رہی ہے, کوئی بڑا پلان کام کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سے وہ خوفزدہ ہو کے باہر گئے اور باہر ان کی شہادت ہو جاتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں, لیکن جس سٹائل سے یا جس طریقہ کار سے ان کو شہید کیا گیا ہے اس میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. ان میں یہ ہے جی کہ کیا اگر وہ گاڑی, جس طرح ان کے پولیس چیف کا یہ دعویٰ ہے جی کہ کوئی ایک گاڑی تھی جس میں کوئی بچہ کڈنیپ ہو کے جا رہا تھا تو ہم نے روکی. اس طرح بات یہ ہے جی کہ اتنے ہی اندھا کوئی نہیں ہوتا کہ ایک بچے کی گاڑی میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ 2 بندے آگے بیٹھے ہیں, ایک ڈرائیور ہیں, ایک وہ خود ہیں, یا جو بھی شخص گاڑی چلا رہا ہے وہ خود ہیں, اور وہ اس کے بعد اس میں کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی ڈگی میں کچھ نہیں ہے. اگر اتنا ان کو مسئلہ تھا تو ان کا ٹائر گولی مار کر ٹائر روکا جا سکتے تھے, ٹائر پھاڑے جا سکتے تھے, جو طریقہ کار ہے پوری دنیا میں رائج ہے. ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کی کوشش تو کر سکے ہیں, مگر جس کا لخت جگر اس دنیا سے چلا گیا, آخری سہارا چلا گیا, اس ماں کی جو کیفیت ہے اس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. لاہور پریس کلب میں ہر آنکھ اشکبار, ہر دل غم زدہ. سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل, آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کی صحافت کے لیے نہیں بلکہ عالمی صحافت کے لیے بھی ایک بلیک ڈے ہے. یقیناً افسوسناک خبر تھی, افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور جدید دور میں اگر دیکھا جائے تو جرنلسٹ خاشقجی کے قتل کے بعد یہ ایک ایسا قتل ہے جس نے یقیناً ہر صحافی کے ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے. افسوسناک واقعہ ہے, جتنا افسوس کیا جائے کم ہے, لیکن افسوس کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان سوالات کے جواب ملنے بہت ضروری ہیں تاکہ بہت سی غلط فہمیاں, بہت سی بدگمانیاں جو اس وقت پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم کی جا سکیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے, ہماری ریاست اس قابل ہے کہ اگر وہ چاہیں, اگر وہ 100% اپنی آؤٹ پٹ دیں تو اس تمام واقعے کے جو تال میل ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا, واقعہ کیسے شروع ہوا, کینیا میں کیا کرنے گئے. تمام پاکستانی میڈیا ارشد شریف کی فیملی کے دکھ میں برابر کا شریک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے کل میں وہ کون تھا کا جواب ملتا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.